बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का जलसा कैसे नाकाम हुआ। तरीन की लिखी हुई तकरीर, खाली कुर्सियां और इन कुर्सियों पर लगे हुए झंडे क्या मंजर पेश कर रहे थे। और इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की हार का ऐलान जो है वो हो चुका। 2 वीडियोस मंजरेआम पर आई जो इस पूरी पार्टी की असल हकीकत मंजरेआम पर लाने के लिए काफ़ी हैं। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर कितने में कौन बिका और कितनी बोली लगी पाकिस्तान की आवाम की, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि सियासी इमाम फजल रहमान को मानने से इनकार कर दिया गया है और इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, और फिर अब जब इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं तो उनका सियासी जानशीन कौन होगा और लंदन से कौन सी 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान आ सकती हैं, इस बात में कितनी हकीकत है और ये बात कहाँ से शुरू हुई, इन दोनों सियासी जानशीन के हवाले से ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक ट्रम्प कार्ड क्या काम करेगा और नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है और किन 2 जजेस को शामिल किया गया है इस नैब तरमीम को उल्टाने के लिए, इसका भी हाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हुआ और इस जलसे को ऐसे वक्त में करवाया गया लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना ये बात हो रही थी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। जब भी कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई फ़र्द, कोई कारकुन, कोई रुकन या कोई लीडर, सियासी रहनुमा टेलीविजन प्रोग्राम में नमूदार होता है तो उससे पहला ये सवाल किया जाता है कि यार, आप पॉलिटिकली विजिबल कहीं पे भी नहीं है। सियासतदान अपनी गुफ्तगू से विजिबल होता है, अपने एजेंडे से विजिबल होता है, वो अवाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान की ये जो पार्टी है, जिसने नाम तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रख लिया, लेकिन अपने इस्तेहकाम के लिए इनके पास कोई एजेंडा और कोई मंशूर इस वक्त मौजूद नहीं है। अब मरते क्या ना करते, बिलाखिर इन्होंने एक जलसे का ऐलान किया। उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए बताया जाता है कि दूसरे शहरों से लोगों को बुलाया गया। अच्छा, आप जलसे में जाते हैं ना, अगर मेरा कोई पसंदीदा लीडर या फिर कोई ऐसा सियासतदान जिसे मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं उस जलसे में ज़रूर जाऊंगा, उससे सवालात भी करूंगा। अगर मुझे मौका मिले, उससे मुलाकात हो, तो ये आपका एक ताल्लुक होता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है उस लीडर सियासतदान के साथ, या फिर जिसको आप सुनने के लिए गए हैं, जो भी मुकर्रर वहाँ पर तकरीर करने जा रहा है। लेकिन हुआ यहाँ पर ही कुछ ऐसा कि पाकिस्तान की आवाम की बोली लगी। वो जमात जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ना, उनके पास जो कैपिटल मौजूद था, फाइनेंशियल कैपिटल, उन्होंने इस कैपिटल का सहारा लिया और लोगों को ख़रीदना शुरू कर दिया। और एक इंटरव्यू नहीं, एक वीडियो नहीं, मुतअद्दिद कई 100 वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिनमें जब लोगों से सवाल किया जाता है कि जी आप, अम्मा जी आप क्यों, क्या करने हैं यहाँ पर आई हैं, तो वो ये कहती हैं कि बेटे हमें तो लाया गया है और हम बैठ गए हैं। अच्छा, क्यों आए? हमें 700 रुपया और 800 रुपया देने का वादा किया गया। अच्छा, लीडर कौन है जी? नवाज शरीफ साहब को सुनने आए हैं। फिर एक खातून से ये पूछा गया कि कैसा रहा प्रोग्राम, तो वो बेचारी, उसे क्या मालूम था, उसे अपने 700-800 रुपये से गर्ज था, उसने मरती क्या ना करती। उसने कहा जी बहुत अच्छा जलसा सी, बड़े अच्छे इंतजाम सन, मरियम भी बहुत अच्छा बोली है, नवाज शरीफ साहब भी बड़ा अच्छा बोले ने, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छा बोले। तो ये है आपकी पाकिस्तान की आवाम का IQ, जिसको आप एक्सप्लॉइट करते हैं। आवाम का कोई कसूर नहीं है। अगर इन्हीं लोगों को आपने शऊर दिया होता, तालीम मिली होती ना, तो फिर आपको बताते कि ये 700-800 के लिए आएंगे, या फिर आप प्रिंसिपल्स के ऊपर जमहूरियत, और फिर डिमांड किया जाएगा आपसे कि जमहूरियत किस किस्म की होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ और इस सर्वे के अंदर नून लीग के वो लोग जिन्होंने सपोर्ट की, जब उनका तालीमी मयार यानी उनकी काबिलियत को परखा गया तो पता ये चला कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के हवाले से इसे खुश आइन करार दिया, उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जिनका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, और इसके ज़िम्मेदार भी ये लोग हैं, कोई और नहीं है। तो ऐसे लोग जो 700 और 800 के लिए अपने ज़मीर को बेचकर अपने पेट की खातिर जलसों में जाते हैं, आप इन जलसों को कामयाब कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन मसला यहाँ पर ये हुआ कि एक वीडियो ऐसी आई व्यूअर्स
کہ ایک طرف سے لوگوں کو یعنی خواتین کو اندر گھسایا جا رہا ہے تو دوسری طرف آپ کو ایک ٹریل نظر آئے گی جو پیسے لے کر غالباً باہر آ رہی ہیں. یہ کیا ہے لیکن کھینچ کر رہا ہے, یعنی دونوں صورتوں میں کھینچ کر خواتین کو اس جو وہاں پر ایک پنڈال لگا ہوا ہے اس میں گھسیٹ کر آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے ان کی جمہوریت کی, اور یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر ہی چل کر پاکستان کو جو ہے وہ سر کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, کوئی ایک تو ہوتا جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کیپٹل ہماری جیبوں میں ڈالا جا رہا ہے, جو دھن ہماری جیبوں میں ڈالا جا رہا ہے, یہ دھن آیا کہاں سے. کسی ایک کو بھی یہ معلوم نہیں تھا جہانگیر ترین کے نام کا, کسی ایک کو بھی معلوم نہیں تھا حلیم خان کا. یعنی حلیم خان صاحب آپ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, بہت پیسہ آپ نے استعمال کیا پاکستان کے اندر, چینل آپ کا پراپرٹی ٹائکون آپ بننے جا رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں, اور اس کے باوجود لوگ آپ کا نام نہیں جانتے ہیں. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ سیاست میں عمران خان آج بھی سکندر ہے اور ہمیشہ سکندر ہی رہے گا. مائنس کر دو, جان سے مار دو, لیکن عوام کے دلوں سے تم اسے کیسے نکالو گے. پھر سب سے جو ایک جب لیڈر تقریر کرتا ہے نا پارلیمنٹ کے اندر, تو لکھی ہوئی تقریر کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن عوام کی پارلیمنٹ میں جو عدالت ہے وہاں پر لکھی ہوئی تقریر جو ہے نا اس کی اجازت ہے. ترین صاحب نیچے سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم 10 سال ہو گئے اکٹھے ایک کر کے ہوئے, لیکن جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا اور ہمیں استعمال کیا گیا. آئندہ چوروں کی حکومت نہیں ہوگی. تو بھائی جان آپ چوروں میں شامل تھے, آپ کی دال نہیں گلی, آپ کو پنجاب آپ کے حوالے نہیں کیا گیا, جنوبی پنجاب نہیں بن سکا, ایک صوبہ نہیں بن سکا. پھر حلیم خان صاحب آپ کے حوالے سے بھی یہی, یعنی آپ نے خود یہ کہی تھی بات ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ خان صاحب اب تو میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, تو آپ بس کر دیں اور میرے خلاف یہ جو انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان کی جماعت میں شامل کیوں ہوئے, کتنا پیسہ استعمال کیا گیا اور کیا عزائم لے کر آپ اس جماعت میں جاتے ہیں. لیکن وہ عزائم پورے نہیں ہوئے, وہ جنرل باجوہ کے ساتھ رخصت ہو گئے. پاکستان کی عوام آپ کے اس کردار کو بھولی نہیں ہے, آپ کے نام کو بھول گئی, بلکہ آپ کا نام کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. پیسے آپ نے بہت لگائے, لوگوں کو دیے, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کام نہیں ہو سکا. ویورز, اس میں نا ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز جس کو اگر آپ اس جلسے کو آپ نے دیکھا ہے, اگر نہیں دیکھا تو آپ نے اپنے اوپر ہی احسان کیا اور اچھا تھا نہیں دیکھا. جلسے بڑے شہر میں نہیں کیے جا رہے, اس کی بنیادی وجہ یہ نا کہ جو شعور ہے بڑے شہروں کے اندر وہ ایز کمپیئر ٹو دیہات, پاکستان کی عوام ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, اور یہ اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کی حالت کو ایسے رہنے دیا. شعور نہیں ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. کسی کو آپ کہنا کہ یار 700-800 مل جائے گا تو وہ لپک کر اس جلسے میں جائے گا کہ یار شاید ہمارا بھی داغ لگ جائے اور ہمیں 8-10 لوگوں کے پیسے مل جائیں. اسی طرح ہوتا ہے, تو جلسے نہیں کیے جا رہے. اچھا, اس کے ساتھ نا ایک پیرل ایک اور جلسہ بھی ہوا خٹک صاحب کا. اچھا, خٹک صاحب نے ایبٹ آباد میں ایک شمولیت گرینڈ پروگرام کا جی باقاعدہ اعلان کیا. 1 بجے کا ٹائم تھا, ضلعی انتظامیہ پولیس سارے وہاں پر پہنچتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں پہنچا تو وہ پاکستان کی عوام تھی وہ نہیں پہنچی, اور پھر کوئی بڑی شخصیت ایبٹ آباد سے اس میں شریک بھی نہیں ہوئی. تو یہ 2 ایسی ایونٹس ہوئے آج پاکستان میں جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ لوگ زور بہت لگا رہے ہیں. نون لیگ کی سپورٹ کے بغیر استحکام پاکستان پارٹی کچھ نہیں کر سکے گی, اور جتنی سیٹیں یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے تو وہ مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اور یہ مدد جو لوگ کریں گے پھر اس کے بعد اس کا ریوارڈ بھی لیا جائے گا, اور آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیا جائے گا کہ جناب آپ کو اب وہاں جانا ہے جہاں پر آپ کو اشارہ ہوگا, یعنی نون لیگ کے ساتھ آپ کو شامل ہو کر پنجاب میں اور مرکز میں پھر حکومت بنانے کا اشارہ کیا جائے گا. آپ کو بات یہ بھی ویورز یاد رکھنی چاہیے کہ نون لیگ استعمال کرے گی استحکام پاکستان پارٹی کو, اور استحکام پاکستان پارٹی کے پاس اپنا ایجنڈا منشور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کھاد کا اعلان کرتے ہیں, آپ ٹریکٹرز دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن حکومت میں آپ کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں. تو آپ کس بنیاد کے اوپر یہ تمام اعلانات جو ہیں کر رہے ہیں؟ اب شاید استحکام پاکستان پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں انہوں نے یہ ایک شو تو لگایا, لیکن یہ ایک فلاپ شو تھا. آپ 1000 سال بھی لگے رہیں گے نا تو آپ کی جماعت کے اندر یہ جو نور ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ یہ پارٹی بننے سے پہلے ہی بے نور ہو چکی ہے. ویورز, ان حالات کے اندر جب پاکستان میں استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو گئی, پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز خٹک صاحب لے کر میدان میں آئے, اب نا ایک احساس جاگ رہا ہے, اور یہ احساس جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاگا. پاکستان پیپلز پارٹی
یہ متعدد بار کہہ چکی کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو گرایا، لیکن اب انہوں نے نا ایک یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن لینے کے اندر جو سب سے اہم جو شخصیت تھی وہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنا ایک نمائندہ جو ہے جس کا نام سعید غنی صاحب ہے انہیں میدان میں اتارا، اور سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو مائنس کرنے میں نون لیگ شامل تھی، ہم نہیں۔ اور پھر فیصل کریم کنڈی بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں اور وہ لاڈلا نہیں بلکہ لاڈلا پلس ہیں۔ اچھا، میں نا ان دونوں باتوں سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ماضی کے اندر ہوا کیا جی کہ یہ جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مائنس نہیں کیا، ہم نے مائنس نہیں کیا تو بھائی پھر کس نے کیا؟ آپ کو وہ الفاظ میں یاد کروا دیتا ہوں جو آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہے کہ میں جی شہباز صاحب کے پاس گیا، بلکہ وہ ایک جگہ ملے تو ہم نے کہا جی کہ آئیں چلے مل کر نہ عمران خان کی حکومت کو گراتے ہیں، تو شہباز شریف نے پنجابی میں الفاظ تھے ان کے کوٹ ان کوٹ کہ اے کیویں ہوئے گا، تو شہباز شریف صاحب کو جواب دیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ میں تنوں کر کے وکھاواں گا۔ تو آج اگر وہ سعید غنی کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مائنس نہیں کیا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ ان لوگوں کا احساس ہو گیا، اور سب سے بڑا اپنی سیاسی غلطی کا احساس ہو گیا کہ جو حال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے نا، کل کو یہ حال کسی اور سیاسی جماعت کا بھی ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب سے جب گفتگو ہوئی، میڈیا کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک کہا جملہ کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی اور پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی۔ اب ہونا پتہ کیا جی، آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے پاس جائیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب پہلی چیز تو یہ وعدہ لیں گے کہ آئندہ ملک کا جو صدر ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پھر جو جماعت مرکز میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی، ٹھیک ہے آپ حکومت بنائیں، اپنا نمائندہ لے کر آئیں، اور اصولاً بات بھی یہی ہونی چاہیے، لیکن صدارت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مانے گی۔ اچھا، اب اس میں نا کچھ سوالات ہیں اور یہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ سیاسی بساط جس کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، یہ سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس پوری جو سیاسی گیم اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں آصف علی زرداری صاحب کا نا بہت بڑا کردار ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے سیاسی کارڈز ایک ایک کر کے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی تو جو چیز کی نا جی، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھے، ملاقات ہوتی ہے، اور پھر فضل الرحمان صاحب اور پھر پی ٹی آئی کے درمیان رابطے تیز ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یہ سیاسی اتحاد تو کر سکتے ہیں، لیکن این ممکن ہے کہ کل کو انتخابی اتحاد نہ ہو۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب نے 16 ماہ کی حکومت قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لائیو کہا تھا کہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم سے بہت بڑی سیاسی غلطی ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ جو احساس اس وقت شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے دلوایا جا رہا ہے پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کے، جناب یہ تو انٹچیبل ہے اور تاج پوشی بہت جلدی ہو جائے گی۔ سیاسی جماعتیں اب اس نتیجے پر پہنچی ہیں جی، جو گفتگو ان کی ہوئی ہے کہ اب نواز شریف کو تاریخی دھاندلی کر کے جتوایا جائے گا، سندھ کے اندر بہت ساری سیٹس جو ہیں وہ نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اسی طرح کے پی کے اندر بھی حالات یہی ہوں گے، اور پھر پنجاب کے اندر تو پھر پورے کا پورا جھلو جو پھرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت، یعنی جو ایکسپیکٹیشنز اس وقت سیاسی جو منظرنامے پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اگر یہی سب کچھ ہوا تو پھر جو پاور ہینڈلرز ہیں وہ کیا کریں گے؟ پاور ہینڈلرز یہ کریں گے کہ نواز شریف کی حکومت ویسی نہیں ہوگی جس طرح سے عمران خان صاحب کی تھی کہ آج ایک ناراض ہو گیا، کل کو دوسرا ناراض ہو گیا۔ ان سب کو کنٹرول کیا جائے گا، اور کنٹرول کرنے کی جو چھڑی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ہوگا کیا کہ اگر ایک کمزور حکومت نواز شریف کے حوالے کی تو یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ عین ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے ایک نیا محاذ بنا دیں۔ تو اسی لیے نواز شریف صاحب اب جس کیفیت میں سب مبتلا ہیں، یعنی اقتدار کی اور آنے والے اقتدار کی کیفیت، اور جس طرح سے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، اس کا توڑ اب آصف علی زرداری نکالنے کے لیے اس وقت سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو نا ایک اور جو بیٹھک ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہ ہوا ایسے جی کہ فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس ملاقات کے اندر علی محمد خان اور ان کے ساتھ اسد قیصر موجود تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی۔ علی محمد خان نے یہ کہا کہ جناب میں نے فضل الرحمان صاحب کے پیچھے نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن وہ میرے امام نہیں ہیں، یعنی وہ سیاسی امام کی بات کر رہے تھے۔
پھر دوسری چیز جو اسد کیسر صاحب نے کہی کہ ہم بھرپور سیاسی جو انتخاب ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف لڑیں گے، انتخاب میں حصہ لیں گے اور ہمارا زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا۔ اچھا، اسد کیسر صاحب کی جو گفتگو ہے نا وہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے بھی اشارہ یہ دیا کہ ہم سیاسی اتحاد تو کر سکتے ہیں لیکن انتخاب کی سیاست یعنی ہمارا بھرپور جو مقابلہ ہے وہ کے پی کے اندر فضل الرحمان سے بھی ہوگا، باقی دیگر جماعتوں سے بھی ہوگا۔ اگر آپ کے پی کے جو سیاسی پوزیشن ہے وہاں پر آپ دیکھیں نا تو وہاں پر سب سے زیادہ تعداد جو ہے یعنی جو ووٹ بینک کسی جماعت کا اگر سٹرونگ ہے یا ایفیلیشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے بعد دیگر جماعتوں کی باری آتی ہے۔ تو اس چیز کا یقیناً احساس فضل الرحمان صاحب کو بھی ہے، اور اسی علاقے کے اندر یعنی کے پی کے اندر ان کی جو جیت ہوگی آنے والے دنوں کے اندر، ان کی پارلیمنٹ میں کیا پوزیشن ہوگی، مستحکم پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے یا کمزور پوزیشن میں، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اسی لیے کے پی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے شاید یہ کریں گے کہ الحاق کریں، اور اس کے بعد یہ سارا جو جس طرح سے جو بساط یہ بچھانا چاہتے ہیں نون لیگ کے لیے، اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اب دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے ویورز کے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب اسد کیسر اپنے وفد کے ساتھ ملے نا فضل الرحمان سے جا کر، تو ممکنہ طور پر اسد کیسر کا جو جواب ہے وہی عمران خان صاحب کا جواب ہے کہ ہم سیاسی اتحاد تو کر سکتے ہیں لیکن فیوچر میں انتخابات ہم نے ان کے خلاف لڑے ہیں۔ ایک obvious سی بات ہے نا کہ خان صاحب جلسوں کے اندر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نعرے لگاتے رہے، عوام بھی نعرے لگاتی رہی۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے اور ایک سیاسی اتحاد جو کیا جائے؟ انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، سیاسی اتحاد جو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسد کیسر نے جو بڑی اہم بات کی ہے کہ فضل الرحمان کی طرف جانے کے فیصلے کو پارٹی قیادت کی تائید حاصل تھی، دوسری جماعتوں سے ملاقات سے متعلق ہم نے سفارشات چیئرمین کو دی تھی، آنے والے دنوں میں مزید بھی سیاسی رہنماؤں سے ایسی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، ابھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہوا، پی ٹی آئی اب مزید لوگوں سے بات کرنے جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو اگر یاد ہو اور آپ مجھے ریگولر اس پلیٹ فارم پہ سنتے ہیں نا، تو یہ تقریباً کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ صدر عارف علوی صاحب نے نا اسی طرح کی ایک پروپوزل لے کر گئے کہ آپ اپنے سیاسی جو کیپٹل ہے اس کو بڑھائیں۔ سیاست کے اندر خان صاحب دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جو وقت اس وقت آپ کے اوپر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس وقت کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے پاس چل کر جائیں، اور آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے اور جماعت اسلامی سے اور دیگر جماعتوں سے بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہیں۔ خان صاحب کی یہ سیاست کا ایک یہ رنگ ہے، یہ اچھا ہے برا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کی تائید سے اگر یہ لوگ گئے، جیسا پوسٹ کیا گیا، جیسا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، تو آج بھی تو آپ وہی کام کر رہے ہیں نا۔ اگر یہ معاملات اس وقت شروع ہوتے تو آج نون لیگ کو یہ جرت نہ ہوتی، ایک پریشر ہوتا، پیپلز پارٹی کے ساتھ راستے آپ کے اوپن ہوتے، آپ ان سے بات کرتے۔ اب کسی نتیجے پر پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ الگ بات ہے۔ آپ کو ویورز یاد رکھنی چاہیے، ہم سب بہت جذباتی لوگ ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر سنگل پارٹی عمران خان کی جماعت کے علاوہ کسی میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ پورے نظام کے اندر اپنی چھاپ لگا سکتی۔ اب اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح لوگوں کو نکال دیا گیا، لوگ بھاگ گئے، لوگوں نے پارٹی بدلی، اپنے ضمیر بدلے، سب کچھ ہو گیا نا۔ ایک بڑی جماعت تھی، ایک بڑا ووٹ بینک اس کا آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ اس جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہوگا ان کا؟ یہ پیپلز پارٹی کو بھی بات معلوم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آؤ سب مل کر بات کرتے ہیں۔ جب آپ اکٹھے ہو کر ایک پولیٹیکل فورس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات کنٹرول کرنا اور ان کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ احساس پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ خان صاحب نے تمام جماعتوں سے بات کرنے کے حوالے سے اشارے بھی دیے، اور ہمارے جیسے ملک کے اندر راستے بند نہیں ہو سکتے۔ یا تو پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا مضبوط کریں کہ شخصیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج عمران خان جیل کے اندر ہیں، پوری جماعت کو ہم نے تتر بتر کر دیا۔ ماضی کے اندر نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اس سے پہلے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ شخصیات جب جماعتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں نا تو وہاں پر جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی، وہاں پر شخصیات مضبوط ہوتی ہیں، جس کا نقصان پولیٹیکل سسٹم کو ہوتا ہے۔ آج پاکستان کے وہ عوام جو سستی روٹی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، بجلی، بچوں کا مستقبل، یہ باتیں کس طرح پوری ہوں گی؟ نواز شریف کے پیچھے چل کر تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ نواز شریف کے پیچھے چل کر
या इन जैसे किसी भी किरदार के पीछे चल कर ना क्या होगा, लोग इंतज़ार की लाइन में लग जाएंगे लेकिन ये इंसाफ उन्हें नहीं मिलेगा। अब असद कैसर साहब की एक पेशन गोई भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो ये कहते हैं कि पहली बार सबको पता है कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। लगता है कि इस बार इंतखाबात में तारीखी धांधली की जाएगी। शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हो गए तो फिर तो नवाज शरीफ मुकम्मल फारिग हैं। इससे पहले अली मोहम्मद खान भी कह चुके हैं और उन्होंने भी इस तरफ जो है वो इशारा करवाया। तो ये आसिफ अली जरदारी खान साहब का इस तरह चल कर जाना थ्रू असद कैसर एक नया इत्तेहाद इन मेकिंग है। कुछ दिनों में इसका बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि जब पीटीआई को ये एहसास, पीपल्स पार्टी को ये एहसास जो है मुकम्मल तौर पे हो जाएगा कि अब उन्हें सियासी मंजरनामे से माइनस कर दिया गया है और मज़ीद केसेस उनके खिलाफ बनाए जाएंगे, लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पाकिस्तान में शामिल किए जाएंगे, तो फिर होगा क्या कि ये इत्तेहाद आपको इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। पीडीएम का अगर इत्तेहाद हो सकता है इमरान खान के खिलाफ, तो एक नया इत्तेहाद क्यों नहीं बन सकता। और आप देखेंगे कि इस इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी जो हैं वो शामिल होंगी। मैं आपके सामने ना अब एक ऐसा केस, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस केस का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम के साथ है। व्यूअर्स, हुआ ये है कि इमरान खान ने एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। अब इस पिटीशन में नैब तरमीम को चैलेंज किया गया था। फिर हुआ ये कि जो नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला दिया और नैब तरमीम को बाकायदा जो है कलअदम करार दे दिया गया। अब हुआ इससे ये कि वो तमाम लोग जिनके मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त थी, जिन्होंने इन मुकदमात में जिन्हें एक क्लीन चिट दी गई, मुकदमात ख़त्म हो गए और फिर उन्होंने सड़कों पर आकर तकरीरों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बाकायदा तौर पर ये ऐलान करना शुरू कर दिया। देखा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला था, आपने तरमीम कर दी, आपने रूल ऑफ द गेम्स ही चेंज कर दिए, तो फिर किस तरह से आप इस रिलीफ को मान सकते हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी यही हुआ ना कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा को मुअत्तल निगरान हुकूमत ने कर दिया और फिर उनकी अपील को बहाल कर दिया गया और फिर कहा जाएगा कि देखें जी, नैब बी टीम बनकर खेल रहा है, नैब के कहे हमें इतराज़ नहीं है, आप अपील को बहाल कर दें, हमें इतराज़ नहीं है, नवाज शरीफ को ज़मानत दे दें, हमें इतराज़ नहीं है, नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं ना जाएं। तो नैब के ज़रिए इस केस के साथ जो है वो बाकायदा छेड़खानी जो है वो की जा रही है और फिर नैब अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनका जो प्रोसिक्यूटर था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि सईद एहतशाम, जिनका ताल्लुक जो है वो हाउस ऑफ शरीफ से था, और उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे तारीफ़ें करते रहे और उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इस मरहले में इसको अपील को आप बहाल करें और फिर हम देखेंगे कि हमने जाना कहाँ है। अब हुआ ये कि जी 80 से ज़ायद नैब केसेस से छुटकारा और नई प्लेइंग फील्ड मज़ीद अपसेट करने की ना एक तैयारी की जा रही है। अब इसमें जो केसेस थे बंदयाल साहब की मुखालफत के हवाले से, वो मैं कुछ आपके सामने रख दूं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक तो जी हुआ ये है कि तमाम जो सियासी जमातें थी ना, इन्होंने नैब तरमीम से इस्तिफादा हासिल किया। 6 वज़ीर-ए-आज़म, आपको याद होगा 80 मुकदमात हैं जिसका फ़ायदा सियासी जमातों को हुआ। अब होगा क्या कि काजी साहब जो हैं उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है और इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर का इख्तिलाफी नोट भी आपको याद है कि शामिल था। अब इसके ज़रिए अगर तो इस केस को रिवर्स कर दिया गया तो यकीनन इसका फ़ायदा इन लोगों को होगा और इसी उम्मीद पर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है और काजी का सहारा इन तमाम सियासी जमातों को है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो मुकदमात हैं ना, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फिर पीपल्स पार्टी और फिर दीगर जमातें जिनके मुकदमात हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो मुकदमा है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरकत में आई है और नैब तरमीम के हवाले से ये जो केस आगे अब चल रहा है, इन तरमीम को किस तरह से ख़त्म किया जाता है या फिर इस पटिशन को कलअदम करार, यानी जो इससे पहले फ़ैसला था नज़रसानी से पहले का, इसे अपहेल्ड रखा जाता है। और अगर अपहेल्ड रखा गया तो यकीनन ये जो इंट्रा कोर्ट अपील जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकती है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर इसे कलअदम करार यानी उसी फैसले को बरकरार रखा जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर एक काजी साहब के मिजाज की तर्जुमानी होगी और अगर नहीं तो फिर ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान है, जस्टिस अतरमिल्ला, जस्टिस हसन नज़र रिजवी इस लार्जर बेंच में जो है वो शामिल हैं
اور سابق صدر اور 6 سابق وزراء اعظم سمیت درجنوں سیاستدانوں کے مقدمہ دوبارہ احتساب عدالتوں کو بھیج دیے گئے تھے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں یا پھر اسی طرح ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو میں ایک آخر میں جو خبر بڑی امپورٹنٹ تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 اہم شخصیات جو ہیں وہ لندن سے یہاں سے جا رہی ہیں، اور یہ شخصیات کون سی ہیں۔ خان صاحب کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور جب عمران خان نے ایک پٹیشن دائر کی ابو الحسنات کے پاس، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پٹیشن لگی نہیں ہے، ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اس پٹیشن کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں میرے بچوں سے ہر ویکنڈ کے اوپر گفتگو کروائی جائے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس کو مانا نہیں کیا۔ ابھی تو اس خیر کیس چلے گا اور ویکلی یہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن کچھ باتیں اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور خان صاحب جیل کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جنگ جو ہے وہ شاید شروع نہیں کر سکتے، انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ ایک پروپوزل یہ آیا پارٹی کے اندر سے کہ علیمہ خان ان کی بہن جو ہے وہ لیڈ کریں، اور پھر عین ممکن ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو پاکستان بلایا جائے اور وہ اس انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے۔ مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے، تو خان صاحب ہمیشہ سے موروثیت کے خلاف رہے، اور پھر جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم موروثیت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف بہن، دوسری طرف بیٹے، اور پھر پریکٹیکلی شاید یہ اتنا ممکن نہیں ہو، آسان نہ ہو، کیونکہ خان صاحب کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ برٹش بورن ہیں، اور وہ پاکستان کی کلچر سے، پاکستان کی زبان سے، پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اس سے اتنے واقف نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہم آصفہ پہ تنقید کر سکتے ہیں، بلاول پہ تنقید کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے باقی خاندان پر، اور تو یقیناً یہ تنقید جو ہے ان کے بچوں پر بھی کی جائے گی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کہیں پر ہو رہی ہے، دیٹ وونٹ بی اے اسمارٹ موو، اور یہ غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر میں یا میرے جیسے لوگ، اور آپ اس پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم شاہ محمود قریشی کے بچوں کی جو سیاست تھی ان کو ٹکٹ دی گئی اس پر بات کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی ایک مشکل ایک فیز ہوگا سیاست کے اندر، کیونکہ پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اس پر ضرور جواب دیجیے گا کہ اگر دونوں بیٹے پاکستان میں آ کر عمران خان کی ایبسنس میں ان کی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جماعت کو ان کی عدم موجودگی تک لیڈ کرنا صرف جو ہے کیا ٹھیک ہوگا، یا اسے کنٹینیو کریں؟ کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ اور اس خبر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ضرور دیجیے گا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے۔